बुजुर्गों और दोस्तों, आदमी को जो चीज बनाती है या बिगाड़ती है वो उसका माहौल है। आदमी अच्छा है, बदकिस्मती से बुरे माहौल में पड़ गया तो वो बड़े डेंजर में है कि वो बुरा माहौल उसे बिगाड़ देगा। आदमी बुरा है, वो अच्छे माहौल में आ गया, उसे अच्छा माहौल मिल गया, बड़ी उम्मीद है कि वो माहौल अपना असर दिखाएगा, अपना रंग चढ़ाएगा। हदीस शरीफ में आता है कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। फितरत इस्लाम, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ आए तो अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया, कुरान करीम में है, इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम। हमने इब्राहिम से खिताब किया। वो वक्त याद करने के काबिल है जब हमने इब्राहिम से खिताब किया। क्या खिताब किया? अस्लिम, अस्लिम, फरमा बरदार हो जाओ, फरमा बरदार बन जाओ। इस्लाम फरमा बरदारी है, हुक्म मानना है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैं सारे आलमों के परवरदिगार का फरमा बरदार हो गया। तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से क्या फरमाया? जरा बोल, एक लफ्ज अस्लिम, अस्लिम, ये मुसलमान हो गए। उन्होंने जवाब दिया, काला असलम तू, हुक्म था अस्लिम, जवाब दिया असलम तू, मैं फरमा बरदार हो गया। हदीस में आता है कि हर बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है, फरमा बरदार अल्लाह का, नाफरमान नहीं, बागी नहीं। लेकिन उसका माहौल उसे अपने रंग में रखता है, बिगाड़ता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। बहुत पुराने जमाने के बुजुर्गों में आज तक मदरसों में उनकी किताबें आज तक पढ़ी जाती हैं। तो शेख सादी फरमाते हैं कि भला माहौल आदमी को कैसे भला बनाता है और बुरा माहौल आदमी को कैसे लेके डूबता है, दो किस्से बयान किए हैं शेख सादी ने। एक किस्सा है असहाबे कहफ का। या असहाबे कहफ कौन थे? ये चंद नौजवान थे, चंद नौजवान ईमान वाले। उनके जमाने का बादशाह मुशरिक काफिर था। उसने इन नौजवानों को जब पता चला कि ये नौजवान ईमान वाले हैं, अल्लाह पर, यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं, तो उसने उन नौजवानों को बुलाया और अपने दरबार में बुलाकर उनको वार्निंग दी कि देखो तुम बड़े अच्छे नौजवान हो, तुम अपना अकीदा छोड़कर मेरे अकीदे पर आ जाओ तो मैं तुम्हें दरबार का दरबारी बनाऊंगा। उनके बाप उनके बड़े उस बादशाह के दरबारी थे। दरबारी उस जमाने में मिनिस्टर कहिए। तो उसने उन नौजवानों से कहा बादशाह ने कि तुम मेरा अकीदा कबूल कर लो तो मैं तुम्हें दरबारी बनाऊंगा, तुम्हारे बाप दादा की सीटें तुम्हें मिलेंगी, और अगर तुमने ईमान नहीं कबूल किया तो मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगा, तुम्हें मां पत्थरों से बार बार हिलाक करवा दूंगा, शहीद कर दूंगा। मुझे तुम्हारी जवानी पर रहम आता है, मैं तुम्हें एक वक्त देता हूं, इतने वक्त के अंदर अपना अकीदा छोड़ो, मेरा अकीदा कबूल करो। उसने एक वक्त दिया, वो टाइम पूरा होने को आया तो इन नौजवानों को फिक्र हुआ कि अब बादशाह हमें तलब करेगा, दरबार में पूछेगा क्या फैसला किया तुमने। अगर हम फैसला करते हैं कि हम तुम्हारा अकीदा कबूल कर लेंगे तो ईमान जाता है,
اور اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایمان پر رہیں گے تو جان جاتی ہے. اب جان بچاؤ یا ایمان بچاؤ، کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے مشورہ کیا، جمع ہو کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. مشورے کی خیر، مشورے کی برکت ہے. تو اللہ نے ان کو ایک راہ سجائی. اس مشورے کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کو ایک راہ سجائی. کیا راہ سجائی؟ کہ رات کے اندھیرے میں شہر چھوڑ کر چلو، ہجرت کرو، ہجرت. اور کہیں دور نکل جاؤ پہاڑوں میں، جان بھی بچاؤ، ایمان بھی بچاؤ. تو انہوں نے مشورہ کیا. مشورے میں اللہ نے ان کو ہجرت کی راہ سمجھی. تو وہ پہاڑوں میں چلے، اور پتہ نہیں کتنے دن چلے، کتنی راتیں چلے. پہاڑوں میں کتنے دن چلے، کتنی راتیں چلے. ان کے ساتھ ایک کتا ہو گیا. عربوں میں بکریاں چرانے والے کتا ساتھ رکھتے ہیں. وہ کتا چاروں طرف سے بکریوں کی حفاظت کرتا ہے. ہر خطرے سے بکریوں کے ریوڑ کو ادھر ادھر دیکھ کر کہیں سے خطرہ ہے ادھر دوڑ کر وہ خطرہ دور کرتا ہے. تو ایسا کتا وہ ان نوجوانوں کے ساتھ ہو گیا. تو کئی دن چلنے کے بعد ان کو پہاڑوں میں ایک غار نظر آیا. انہوں نے سوچا کہ یہ غار بڑی اچھی جگہ ہے، چھپنے کی جگہ ہے، یہاں چھپ جائیں گے، بادشاہ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کہاں ہیں. تو یہ چھپنے کی بڑی اچھی جگہ ہے. تو وہ اس غار میں چھپ گئے. اور وہ کتا ان کے ساتھ آگے پیچھے دائیں بائیں چلتا رہا. جدھر سے کوئی خطرہ، کتا سونگتا ہے، خطرہ سونگتا ہے، تو جدھر سے کوئی خطرہ اسے وہ سونگتا تو دوڑ کر جا کر اس خطرے کو دور کرتا. جب یہ نوجوان غار میں سو گئے تو وہ کتا اگلی ٹانگیں، سامنے کی ٹانگیں یوں پھیلا کر وہ اس کے غار کے منہ پہ بیٹھ گیا کہ کوئی ان سوتے میں جا کر ان جوانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. تو ان کی حفاظت کے لیے غار کے منہ پر وہ ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ گیا. خیر قصہ لمبا ہے، مجھے پورا نہیں سنانا، اسی میں گزر جائے گا. وہ غار ہم نے دیکھا ہے اردن میں، اس کے پائتخت کے قریب پہاڑوں میں وہ غار ہے. لوگ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں. ہم بھی گئے تھے، دیکھا ہم نے وہ غار. تو اللہ نے اس طرح سے ایمان، ان نوجوانوں کی ایمان کی حفاظت کی، اور ان کی حفاظت کے لیے وہ کتا چلا. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل قیامت میں اللہ ان اصحاب کہف کے ساتھ ان کے کتے کو بھی جنت میں داخل کریں گے. کتا ایک نجس جانور ہے. اصحاب کہف کی صحبت کی برکت ان کے ساتھ چلا اور ان کی حفاظت کرتے چلا. ان کی حفاظت کے لیے غار کے منہ پہ بیٹھ گیا. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل قیامت میں اللہ رب العزت جب اصحاب کہف جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے ساتھ ان کا کتا بھی جنت میں داخل ہوگا. 10 جانور آئے ہیں حدیث شریف میں، 10 جانوروں کے نام آئے ہیں کہ جو جنت میں جائیں گے. ان 10 جانوروں میں ایک اصحاب کہف کا کتا بھی ہے. تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ یہ بھلی صحبت کتا جنت میں جانے کے قابل بن گیا. پھر بری صحبت بیان کی انہوں نے. بری صحبت کا نقصان کیا ہے؟
बुरी सोहबत की मिसाल उन्होंने दी है नूह अलैहिस्सलाम का बेटा। जब तूफान नूह आया तो नूह अलैहिस्सलाम बेटे से कहने लगे कि बेटा, आज के दिन इस कश्ती के अलावा तुझे कहीं नजात नहीं मिलेगी। देख, मेरे सब मानने वाले मेरी कश्ती में बैठ गए, तू भी आजा, बैठ जा। जिस नबी ने 950 साल अपनी उम्मत को बुलाया हो, उन्होंने अपने बेटे को किस प्यार से बुलाया होगा, किस दर्द से बुलाया होगा, लेकिन बुरी सोहबत। बेटा कहने लगा, अब्बा मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, मुझे पहाड़ बचा लेगा, इस तूफान से मुझे पहाड़ बचाएगा। नूह अलैहिस्सलाम समझाते हैं कि देख बेटा, ये तूफान नहीं है, ये अल्लाह का अज़ाब है। मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया किश्ती बनाने का, जो इसमें बैठा वही बन पाएगा, तो वो भी आएगा। अरे सब बैठ गए, तू तो बेटा है, तू भी बैठ जा। उसने नहीं मानी, वो दौड़ के पहाड़ पर चढ़ गया। तूफान बढ़ता गया, सब लहरें उठी, पहाड़ों की तरह उस पानी में लहरें उठी। एक लहर पहाड़ पर से गुजर गई और बेटा गया पानी में। उनकी आंखों के सामने उनका बेटा पानी में गर्क पड़ा है, तो दिल मिलाया उनका। उन्होंने अल्लाह से फरियाद की कि अल्लाह, तूने मुझसे फरमाया था कि तू मेरे अहल को बचाएगा, और मेरे अहल में सबसे करीब मेरा बेटा है, वो मेरी आंखों के सामने डूब रहा है। तो जवाब आया गुस्से के साथ, गुस्से का जवाब। उसका खुलासा, मैं तर्जुमा नहीं कर रहा हूं, खुलासा बोल रहा हूं। इसका तर्जुमा है, वो खुलासा है कि जो मेरा नहीं वो तेरा कैसे हो गया, जो मेरा नहीं बना। ये अल्लाह की तरफ से गुस्से का जवाब आया कि जो मेरा नहीं बना वो तेरा कैसे हो गया। अरे तेरे तो वो है जो मेरे हैं, और जो मेरे नहीं है वो तेरे भी नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से माफी मांगी कि मैंने नाफरमान की सिफारिश की। तो शेख सादी कहते हैं कि नबी का बेटा बुरी सोहबत उसे लेकर डूब गई। वो नहीं डूबा, उसकी सोहबत में उसे डूबाया। वो नहीं डूबा, उसकी सोहबत उसे लेकर डूबी। तो फरमाते हैं कि भली सोहबत कुत्ता जन्नत पे जाने के काबिल बना, और बुरी सोहबत नबी का बेटा डूब गया। हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग थे, मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह। वो इस काम के लिए हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले गए थे। बरसों उन्होंने मदीने में गुजारे, कुछ 40 बरस से ऊपर मदीने में गुजारा उन्होंने। फिर वहीं इंतकाल हुआ, जन्नतुल बक़ी में दफन हुए। तो वहां के उलमा से उनके बड़े ताल्लुकात थे, वहां के उलमा बहुत चाहते थे उनको। तो एक मरतबा चंद उलमा जमा होकर आए और उन्होंने आकर मौलाना से अर्ज किया कि मौलाना एक बात समझना चाहते हैं, समझ में आएंगे। वो ये है कि वाज, बयान, तकरीर हर जगह होती है, हम भी करते हैं, लोग सुनते हैं, असर लेते हैं, रोते हैं, लेकिन वापस जाके उनकी जिंदगी वही रहती है, जिंदगी नहीं बदलती। बयान का असर भी लेते हैं, रोते भी हैं, लेकिन वापस जाकर जिंदगी नहीं बदलती। और आपके यहां तबलीग में 3 दिन एक आदमी जाता है, वापस आता है तो उसके अंदर एक नुमाया तब्दीली नजर आती है। 3 दिन लगा के आकर उसमें एक नुमाया तब्दीली जिंदगी में नजर आती है। ये क्या बात है? हम भी वही बयान करते हैं, आप भी वही बयान करते हैं, कोई नई चीज थोड़ी बयान करेंगे, कोई अखबार थोड़ी है कि रोजाना न्यूज बदल बदल के डाली जाए। वही कुरान हदीस की बातें हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, असर लेते हैं, जिंदगी नहीं बदलती। और एक आदमी 3 दिन जाकर आता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। ये क्या बनता है? तो मौलाना ने फरमाया कि नहीं, वो हर जगह होता है असर, हर जगह जिंदगी बदलती है। तो वो अरब उलमा कहने लगे कि हम तो समझने के लिए आए हैं, आप हमें समझाइए ऐसा क्यों होता है। हमारे यहां तबलीग में एतराज का जवाब नहीं होता,
کوئی اعتراض کرے تو ہم جواب نہیں دیتے، لیکن اگر کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھاتے ہیں۔ تو جب مولانا نے دیکھا کہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو مولانا نے سمجھایا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ بات بیان تو آپ بھی وہی کرتے ہیں، ہم بھی وہی کرتے ہیں، ہمارا بیان کرنے والا اس سے آپ کا علم بھی بڑا ہے، آپ کا بیان بھی بڑا ہے۔ ہمارے پاس اتنے بیان کرنے والے نہیں ہوتے، ہر آدمی عالم کہاں ہوتا ہے؟ تو بات تو وہی ہوتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ بیان کے بعد آپ ان کو واپس ان کے ماحول میں بھیجتے ہیں۔ بیان سارا ہو گیا، اب کیا کرنا؟ اب بیان پورا ہو گیا، بھائی اب کیا کرنا؟ آپ بھی گھر جاؤ، میں بھی گھر جاتا ہوں۔ اب آپ بھی گھر جاؤ تو میں بھی گھر جاتا ہوں۔ تو آپ اسے اس کے ماحول میں واپس بھیجتے ہیں، ہم نہیں بھیجتے واپس ماحول میں اس کے۔ جب دیکھتے ہیں کہ اس مجمع نے تاثر لیا ہے، پھل پک گیا ہے، تو وہ چھوڑتے نہیں پھل کو، اسے توڑ لیتے ہیں۔ اب پک گیا اسے توڑ لو۔ کیسے توڑتے ہیں؟ کہ تشکیل کرتے 4 مہینے، چلا چلو بولو بھائی، نہ بولو بولو۔ تو جب دیکھتے ہیں مجمع متاثر ہو گیا تو اب ہم اس کو اصول کرتے ہیں، اور اصول کر کے اس کا ماحول بدلتے ہیں۔ ہمارا کام اتنا ہی ہے کہ ہم اس کو 4 مہینے میں چلے میں بھیج دیتے ہیں، اس کا ماحول بالکل بدل جاتا ہے۔ 4 مہینے مسجدوں میں گزارنا، اعمال میں لگنا، حدیث قرآن کی تعلیم، گشتیں، باہر بھی گئے تو باہر والوں کو مسجد میں لانے کے لیے گئے، ایک ماحول اس کا پورا بدل جاتا ہے۔ وہ پچھلے ماحول سے کٹ کر ایک نئے ماحول میں آتا ہے۔ ہمارا کام بس اتنا ہی ہے، ہم اس کا ماحول بدلتے ہیں، پھر وہ ماحول اپنا رنگ چڑھاتا ہے۔ جیسے بھٹی، رنگ کی بھٹی، وہ رنگ چڑھاتی ہے اس پر۔ پرانا ہو کپڑا، میلا ہو، بھاری ہو، ہلکا ہو، سستا ہو، اس کا تو اختیار ہے کہ بھٹی میں ڈالو یا نہ ڈالو، لیکن اس کا اختیار نہیں ہے کہ ڈالنے کے بعد رنگ نہ بدلے۔ جب آپ بھٹی میں ڈال دیں گے تو بھٹی اپنا رنگ چڑھائے گی۔ تو ہم اسے اس کا ماحول بدل دیتے ہیں، ایک ماحول میں لے جاتے ہیں، پھر وہ ماحول اسے بدلتا ہے۔ ہم نہیں بدلتے، ہم جس ماحول میں اسے لے جاتے ہیں وہ ماحول بدلتا ہے۔ پھر جب وہ واپس آتا ہے تو اسے پھر واپس اس کے ماحول میں جہاں سے وہ نکل کر گیا تھا اسے جانے نہیں دیتے۔ واپس آنے کے بعد ہم اس کے وقت کو ایسا مشغول کر لیتے ہیں کہ اسے پچھلے ماحول میں جانے کا موقع نہیں ملتا۔ آج پہلا گشت ہے، آج دوسرا گشت ہے، آج شب گزاری ہے، شب جمعہ ہے، آج جماعت آئی ہے، آج جماعت آئی ہے، اس کی نصرت کرنا ہے، روزانہ کچھ نہ کچھ ہے۔ تو اسے وقت ہی نہیں ملتا کہ وہ اپنے پچھلے ماحول میں جائے۔ ہم اس کے فارغ وقت کو گھیر لیتے ہیں گشتوں میں، تعلیم میں، کہ آج پہلا گشت، آج دوسرا گشت، آج مرکز کا اجتماع، آج مشورہ، آج جماعت آئی اس کی نصرت۔ تو اس ماحول میں واپس آنے کے بعد بھی اسے واپس، اب اس آدمی میں 2 باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک یہ، یا تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پچھلے ماحول سے جس میں وہ تھا اس میں سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اس ماحول میں لاتا ہے۔ یہ استعداد کی بات ہے، کبھی کسی میں اتنی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ اپنے پچھلے ماحول سے کٹ کر اس ماحول کا ہو جاتا ہے، اور بعض وہ قوت ہوتی ہے کہ پچھلے ماحول سے پکڑ پکڑ کے لوگوں کو اس ماحول میں لاتے ہیں۔ اس طرح ہم زندگیوں میں دیکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ماحول ایک ایسی چیز ہے، تو ہمارے دعوت کے سامنے ماحول 2 طرح سے ماحول، ایک باہر نکل کر اپنا ماحول بدلنا اور ایک اپنے مقام پر اپنا ماحول بدلنا۔ دعوت کے ان اعمال میں لگنا، اس ماحول میں چلنا۔ تو بھائیوں، ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس ماحول کے ساتھ جوڑ دیا۔
ہمیں اللہ نے اس ماحول کے ساتھ جوڑ دیا. ہمارے ایک دوست ہیں, انجینئر ہیں, آئے ہوئے ہیں یہاں, تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک اجتماع ہو رہا تھا اور میں اس اجتماع میں انتظامی کاموں میں لگا ہوا تھا. اجتماع کے ایک 4 نوجوان, بعد میں انہوں نے قصہ سنایا کہ 4 نوجوان بڑی بڑھیا گاڑی میں سیٹ اپ کے لڑکے وہ اس راستے سے گزر رہے تھے. یہ قصہ ان لڑکوں نے بعد میں سنایا کہ ہم اس راستے سے گزر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ اس میدان میں کچھ ٹوپی والے, جبے والے میدان میں کام کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں ہاوڑے, کدال, پانڈلیاں, مٹی اٹھانا, اسے لیول کرنا. تو ہم سوچنے لگے کہ دیکھنے میں تو یہ سب مولوی صاحبان لگتے ہیں, امام صاحب, مولوی صاحب لگتے ہیں, اور کام کر رہے ہیں مزدوروں کا. کیا قصہ ہے؟ چلو دیکھیں. تو انہوں نے گاڑی پھیری, اپنی گاڑی پھیری اور ادھر آ گئے میدان میں. قریب ہو کے دیکھا تو ماشاءاللہ گاڑیاں ہیں, جبے ہیں, ٹوپیاں ہیں, اور مٹی اٹھا رہے ہیں, پھاوڑوں سے مٹی ڈال ڈال کر لے جا کر کھڈے بھر رہے ہیں, زمین لیول کر رہے ہیں. یہ میدان آپ جہاں بیٹھے ہیں یہاں تو اتنی اونچی اونچی گھاس تھی کہ آدمی اندر چل نہیں پاتا تھا. کتنے مہینوں سے لوگوں نے یہاں سردی کی راتوں میں کام کیا ہے, کھڈے کھودنے کا, لیولنگ کرنے کا, مٹی اٹھانے کا. تو وہ نوجوان تو ایسے ہی وہ اجتماع میں لوگ کام کر رہے تھے. تو یہ نوجوان حیرت سے دیکھنے لگے کہ یہ کیا مسئلہ ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ مزدوری کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, مزدوری تو ہے لیکن یہ مزدوری مرنے کے بعد اللہ سے بدلہ لینے کے لیے ہے. اچھا, مرنے کے بعد یہ وہ قوم ہوتی ہے جو کبھی موت کو یاد بھی نہیں کرتی, بلاتی ہے. مالداروں کے بچے اور نوجوان تو اب ایک دم ان کو ایک ہتھوڑا لگا, مرنے کے بعد اس کا بدلہ ملے گا. تو یہاں کیا ہوگا, یہ جو آپ ساری تیاری کر رہے ہو یہاں کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ لوگ آئیں گے, یہاں بیٹھیں گے, نمازیں پڑھیں گے, دعائیں مانگیں گے, اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں گے, اپنی آئندہ زندگی کے لیے اللہ سے توفیق مانگیں گے, ہدایت مانگیں گے, اور پھر اللہ کے راستے میں جائیں گے اپنی آخرت بنانے کے لیے. تو شام ہو گئی, غروب کے بعد لوگ اندر وہاں چلے گئے قیام میں. اذان ہوئی, نماز ہوئی, یہ دعا ہوئی. اس کے بعد یہ نوجوان کہنے لگے آپس میں ایک دوسرے سے کیا وہاں نہیں جانا ہے جہاں ہم جا رہے تھے؟ جہاں ہم جا رہے تھے اب وہاں نہیں جانا ہے, کل سے یہاں آئیں گے. تو ان سے پوچھا ہم بھی ساتھ آپ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا سب کر سکتے ہیں, اللہ ویلکم سب. تو انہوں نے نوجوانوں نے طے کیا کہ کل سے ہم نہ جائیں گے, وہاں نہیں جائیں گے جہاں جاتے تھے. وہ مشہور کیسینو میں جہاں شراب اور ناچ وہاں جایا کرتے تھے, شام میں وہاں گزارا کرتے تھے وہ لڑکے. تو انہوں نے طے کیا کہ اب ہم آئندہ یہاں جائیں گے. تو اس دن سے وہ آنے لگے اور جو کام ان کو ملتا اور جتنا وہ کر سکتے اتنا وہ کرنے لگے. کچھ دنوں میں اجتماع گیا, اجتماع میں بیانات میں بیٹھے, تشکیل ہوئی, کھڑا ہو کے نام دے دیا, جماعت میں چلے گئے. پھر جب واپس آئے تو سب کچھ بدلا ہوا, چہرہ بھی بدل گیا, لباس بھی بدل گیا. تو صاحب ہمارے دوست کہنے لگے کہ میں نے ان لڑکوں کو نہیں پہچانا, حالانکہ وہ لڑکے روزانہ آ کر میدان میں کام کرتے تھے, لیکن جب وہ وقت لگا کر آئے تو ان کی زندگی اتنی بدل چکی تھی کہ میں نے ان کو نہیں پہچانا. انہوں نے آ کے مجھ سے تعارف کرایا کہ دیکھو ہم وہی لڑکے ہیں جو روزانہ ہم آپ کے یہاں آیا کرتے تھے, کام کیا کرتے تھے.
بیان ہوا، تشکیل ہوئی، ہم نے بھی اپنا بات دے دیا، آپ جب آپ کو چلے گئے، اب ہم وہی ہیں، زندگیاں بدل گئی، زندگیاں بدل گئی۔ تو بھائیوں، یہ محنت ہے، زندگیوں کو ٹھکانے لگانے کی محنت ہے۔ انسان، اس کا دل، اس کی اسٹائرنگ ہے، جیسے گاڑی کی اسٹائرنگ ہوتی ہے، تو انسان کے جسم کی اسٹائرنگ اس کا دل ہے، گاڑی کو پھیرنے والی۔ گاڑی کی اسٹائرنگ سیدھی ہاتھ طرف کرو، گاڑی سیدھی ہاتھ طرف جاتی ہے، بائیں طرف کرو، گاڑی بائیں ہاتھ طرف جاتی ہے، وہ پوری گاڑی اس کی اسٹائرنگ کے تابع ہے۔ تو انسان کے جسم کی گاڑی اس کے دل کے تابع ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر نمازوں کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نمازوں کے بعد بالجہر آواز سے یہ دعا مانگتے تھے کہ یا مقلب القلوب، اے وہ ذات جو دلوں کو پلٹتی ہے، ہمارے دلوں کو دین پر دبا دے، ثبت قلبی، ہمارے دلوں کو دین پر جما دے، یا مصرف القلوب، جو دلوں کو پلٹنے والا ہے، اے اللہ دل تیرے قبضے میں ہے۔ اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک، اے اللہ ہمارے دل، ہماری پیشانیاں، ہمارے اعضاء جوارح تیرے ہاتھ میں ہیں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، تیرے ہاتھ میں۔ لم تملکنا منہا شیئا، جب تو نے ہمیں مالک نہیں بنایا تو ایسا کارساز بن جا ہمارا۔ فکن انت ولی واہدنا الی سواء السبیل، ہمیں سیدھی راہ کی طرف پھیر، ہمیں سیدھی راہ کی طرف چلا، ہمیں سیدھی راہ بتا۔ تو حضور یہ دعا آواز کے ساتھ نمازوں کے بعد مانگا کرتے تھے۔ ارے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو پھرا ہوا ہی تھا دین پر، حضور کا دل تو دین پر جمع ہوا ہی تھا، پھر یہ دعا کس لیے ہے؟ حضور کا دل تو دین پر جمع ہوا ہی تھا، وہ تو پھرا ہوا ہی تھا دین کی طرف، پھر آپ نے یہ دعا کیوں مانگی کہ اللہ میرے دل کو دین کی طرف پلٹ دے اور میرے دل کو دین پر جما دے؟ اس دعا کے کیا معنی ہیں بھائیو؟ حضور نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ امت کے لیے تعلیم ہے کہ دیکھو اللہ سے یہ مانگو، یہ مانگنے کی چیز ہے اللہ سے، کہ دل ہمارے قبضے میں نہیں ہے، پیشانیاں ہمارے قبضے میں نہیں ہیں، ہمارے اعضاء جوارح ہمارے قبضے میں نہیں ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی کے پیچھے دو چیزیں لگتی ہیں، دو قوتیں لگتی ہیں، ہر آدمی کے پیچھے دو قوتیں لگتی ہیں، ایک قوت فرشتے کی ہے، ایک قوت شیطان کی ہے، یہ دونوں قوتیں کام کرتی ہیں۔ حدیث شریف آتا ہے کہ اگر کوئی بھلی بات کا ارادہ ہو جائے، کسی بھلی بات کو جی چاہے، دین کو جی چاہے، دین کا ارادہ ہو جائے، دین کے کام سے محبت ہو جائے اور اس کا دوسرے جی چاہنے لگے، تو یہ خود بخود نہیں ہوا ہے، کوئی آٹومیٹک نہیں ہے، یہ آٹومیٹک خدا ایک نہ جاننے کی بات ہے۔ یہ جو دل پھرا ہے، یہ مجمع ہندوستان کے کونوں کونوں سے آیا ہے، مشرق سے مغرب سے شمال سے جنوب سے، کہاں نیپال، کل آپ نے کارگولیاں سنی نہیں سنی؟ نیپال کی سنی نہیں سنی بھائی؟ کہاں نیپال ہمالیہ سے جڑا ہوا ہے، اور کہاں انڈمان سمندر کے کنارے پر، دنیا کے کنارے سے، ہندوستان کے کناروں سے یہ مہم آیا ہے۔ ہم نہیں آئے ہیں، ہم نہیں آئے، ہمیں اللہ لایا ہے، ہم نہیں آئے، ہمیں اللہ لایا ہے، ہمارے رخ کو دل کے اللہ نے پھیرا ہے اس اجتماع کی طرف، تو ہماری گاڑی پھر گئی، لیکن پھیری کسی نے؟ کیا خود ہی پھر گئی؟ ارے گاڑی خود ہی پھر گئی یا کسی نے پھیری؟ اسٹیئرنگ
کسے دینا؟ اللہ نے دینا. تو حدیث شریف آتا ہے کہ کوئی خیر کی بات دل میں آئے, کسی دین کے کام کو دل چاہے, کوئی بھلائی کا ارادہ دل میں آئے, خود بخود نہیں آیا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ڈالا گیا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ, برا ارادہ بھی دل میں آ سکتا تھا, وہ تو کھلیا ہوا ہے سب کے لیے, تو نے بھلا ارادہ دل میں ڈالا, تیرا شکر ہے. اور پھر ایک فرشتے کو اللہ اس کے پیچھے لگاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے کی طاقت اللہ اس کے پیچھے لگاتا ہے, جو ڈھکیلتا ہوا اسے لے کے چلتا ہے. تو اب آئے ہیں تو ہم کو نہیں آئے, ہمیں فرشتہ ڈھکیل کے لایا ہے, یہاں تک ڈھکیل کے پہنچایا ہے. ہمارے پرانے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں حیدرآباد کے کرنل امیر الدین صاحب. پرانے لوگوں میں سے انتقال ہو گیا, اس لیے کہتے ہیں کہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مثال دو, کوئی حرج نہیں ہے, ان کی کتاب بند ہو گئی ہے. لیکن جو ابھی دنیا میں ہیں, عبداللہ ابن مسعود ایک بڑے صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ زندوں کی مثالیں مت دو, ان کی کتاب ابھی بند نہیں ہوئی, جو چلے گئے دنیا سے ان کی مثال. تو وہ بزرگ کرنل امیر الدین صاحب برٹش فوج میں کرنل تھے. اس زمانے میں برٹش فوج میں کرنل بڑا عہدہ ہوتا تھا, ہندوستانیوں کو نہیں ملتا تھا, جو ان کو وہ عہدہ ملا تھا. مسجد کی جماعت مشورہ کر رہی تھی بیٹھ کر, یہ جو آپ روزانہ مشورہ کرتے ہیں نا اپنی مسجدوں میں کرتے ہیں نا بھائی, ارے روزانہ کرتے ہیں نا مشورہ کہ ہم کہاں گئے ہیں کہاں نہیں گئے, کس کے پاس ملے ہیں کس سے نہیں ملے. تو جماعت مشورہ کر رہی تھی, کسی نے کہا کہ ہمارے محلے میں کرنل صاحب رہتے ہیں, ہم اب تک ان سے نہیں ملے, ان کے پاس جانا چاہیے. کون جائے کون جائے؟ تو مشورہ ہوا جماعت میں. ہمارے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی سے ملنے جاؤ تو کم سے کم تمہاری جماعت میں ایک آدمی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھ کر اسے خوشی ہو. سب ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ جس کو دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑے, یہ کون آ گئے کیوں آ گئے. ارے ایک آدمی کم سے کم تمہارے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے اس کا دل کا دروازہ کھلے, اس کو خوشی ہو. تو جماعت بنی. اب وہ جماعت گئی تو ان کے بنگلے کے گیٹ پر سینٹری کھڑا رہتا تھا رائفل لے کے. تو انہوں نے اس سے درخواست کی کہ بھائی ہم صاحب سے ملنا چاہتے ہیں. تو انہیں دیکھ کر کہ اچھے اچھے لوگ ہیں, دیندار لوگ ہیں, مولوی صاحبان ہیں, اسے رحم آیا. اس نے کہا کہ اچھا میں صاحب سے تمہارے لیے اجازت لے کر آتا ہوں. وہ اندر گیا, اس نے جا کر کرنل صاحب سے کہا کہ صاحب بہت سے مولوی آپ سے ملنے آئے ہیں, کچھ مولوی آپ سے ملنے آئے ہیں. وہ مولوی صاحبان ملنے آئے ہیں تو کیا آدمی سوچتا ہے عام طور پر, بھائی اگر مولوی صاحبان آئے ہیں تو کیا خیال ہوتا ہے, کیوں آئے ہوں گے؟ ارے کیا خیال ہوتا ہے بولیے نا, کہ کوئی چندہ مانگنے آئے ہوں گے. مسجد بن رہی ہے, مدرسہ بن رہا ہے, یتیم خانے میں سودا نہیں ہے, کچھ نہ کچھ چندہ مانگنے آئے ہوں گے. تو کرنل صاحب نے سوچا کہ ایک دو آتے تو کچھ نہ کچھ دیکھ کے میں ان کو روانہ کرتا. یہ تو کہہ رہا ہے کہ بہت سے مولوی آئے ہیں تو میں پتہ نہیں کتنا بڑا ڈیمانڈ کریں گے. تو انہوں نے سوچا کہ کسی طرح ان سے بچنا چاہیے, اوائڈ کرنا چاہیے. کیا بچنے کا آسان راستہ کیا ہے؟ تو ان کی سمجھ میں آیا. انہوں نے سینٹری سے کہا جا کے کہہ دو کہ صاحب گھر میں نہیں ہے, صاحب گھر میں نہیں ہے. نہیں ہے تو کیا, نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے بھائی؟ کیا یہ کہیں گے کہ چیکنگ کریں گے ہم؟ ارے بھائی نہیں ہے تو اچھی بات ہے, انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے. اب تو کر گیا معاملہ. لیکن اللہ کی شان
وہ سینٹری آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ سانپ بول رہے ہیں، سانپ گھر میں نہیں ہے. بانڈا پھوڑ دیا پورا اس نے. سانپ بول رہے ہیں، سانپ بول رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ کہ سانپ گھر میں نہیں. کرنل صاحب نے بھی سن لیا کہ میرا سینٹری کیا بول رہا ہے، اور ان کو شرم آئی. شریف آدمی باہر نکل کر آ گئے، اس کو ڈانٹا.